अपनी तरह लंगड़ी औलाद पैदा की तो मैं तुझे तलाक करवा दूंगी। अपनी फुप्पो की बातें सुनकर मेरा दिल फट जाता। मैं तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती। जब से मैं हामला हुई थी, फुप्पो सबको कहती ये अपनी तरह काली और लंगड़ी औलाद पैदा करेगी। मैं अपने पेट पर सूरत अर रहमान पढ़कर फूंकती और तहज्जुद के वक्त रो रो कर दुआ करती। डिलीवरी से एक दिन पहले फुप्पो रोती हुई आई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं परेशान हो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब फुप्पो ने अपनी शलवार, मेरे बचपन ही से लोग मुझे तरस भरी नजरों से देखते थे। मैं जानती थी कि मेरा एक पाँव बचपन से ही टेढ़ा था, मगर मैं खुद को आम लड़कियों से कम नहीं समझती थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा लोग क्या कहते हैं ये अहम नहीं है, अल्लाह तेरे दिल को देखता है। मैंने हमेशा उनकी ये बात याद रखी, मगर दुनिया तो जाहिरी चीजों पर ही फैसला करती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। मुझे याद है कि मैं छोटी थी जब पहली बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था। वो बावर्ची खाने में चूल्हे के पास खड़ी थी और आंसू उनकी आंखों से गिरते हुए गर्म रोटी पर जा रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ थामा। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? अम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में धुआं चला गया था। मगर मैं जानती थी कि उनके आंसू किसी धुएं की वजह से नहीं निकले थे, बल्कि दुनिया की तल्ख हकीकतों ने उनके दिल को जख्मी किया था। मेरी फुप्पो हमेशा मुझे ताने दिया करती थी, मगर मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं 8 साल की थी और मोहल्ले की सब लड़कियां खेल रही थीं। मैं उनके साथ भाग नहीं सकती थी, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अक्सर घर की दहलीज पर बैठकर उन्हें खेलते देखती और दिल में सोचती, काश मैं भी इनकी तरह भाग सकती। मगर मैंने कभी अपने दिल की ख्वाहिश किसी से नहीं कही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके खेलने की कोशिश की। मैंने एक लकड़ी का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने की कोशिश की। मैं जानती थी कि मैं बाकी सबकी तरह नहीं भाग सकती, मगर मेरा दिल कहता था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मगर तभी फुप्पो की बेटी ने सबके सामने जोर से कहा, देखो लंगड़ी भी खेलने आ गई है। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। सब लड़कियां जोर से हंसने लगी। किसी ने मेरे साथ हमदर्दी जाहिर नहीं की, बल्कि मुझे मजीद मजाक का निशाना बनाया गया। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मगर फिर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। ये पहला मौका नहीं था जब मुझे ये सब सुनना पड़ा था। मैंने कई बार लोगों के जालमाना अल्फाज सुने, मगर कभी उनका जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी माँ से सीखा था कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है, और मैंने इस ताकत को अपने अंदर बसा लिया था। यही दुआ मैंने उस दिन भी की जब चचा की बेटी की शादी में पुप्पो ने सबके सामने कहा, जैसी तू काली और लंगड़ी है, वैसे ही तेरी औलाद भी लंगड़ी होगी। ये अल्फाज सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ कहूँ, मगर मेरे लब साकित हो गए। मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और दबाया, जैसे वो मुझे खामोश रहने का इशारा दे रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे। पुप्पो की बातों पर कुछ औरतें खामोशी से मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो इस जुमले को मजाक समझ रही हों, और कुछ औरतों के चेहरे पर अफसोस के आसार थे, मगर कोई आगे बढ़कर मेरा दिफा करने को तैयार नहीं था। तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र घर में बैठी रहेगी, इसकी शादी का सोचना भी फजूल है। पुप्पो ने मेरी माँ को मुखातिब करते हुए कहा, और उनका लहजा जहर से कम नहीं था। मेरी माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह सब देख रहा है बहन। मगर ये जुमला किसी को मुतासिर न कर सका, क्योंकि दुनिया जाहिरी कामयाबी और खूबसूरती को ही सब कुछ मानती है। पुप्पो के अल्फाज जहर से कम नहीं थे, मगर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अल्लाह सब देख रहा है। मैंने अपने आंसू अपने अंदर ही रोक लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा हर आंसू अल्लाह के पास जा रहा है, और वो ही सबसे बेहतर फैसला करेगा। जब हम घर वापस आए तो मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं क्या वाकई इतनी बुरी हूँ? क्या वाकई मैं दुनिया के किसी काम की नहीं? अम्मी ने मेरा चेहरा हाथों में थामा। आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में मजबूती थी। बेटा, दुनिया की बातों पर मत जाना,
تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو، جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ صبر کا راستہ اور امتحان کی گھڑیاں۔ دنیا کی نظر میں شاید ایک عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک معذور، کمزور اور بے بس لڑکی تھی جو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے کبھی خود کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اللہ میرے دل کو دیکھتا ہے، نہ کہ لوگوں کی زبان کو۔ پھپھو کی تلخ باتیں، محلے کے لوگوں کی طرز بھری نظریں اور بچپن سے ملنے والے تانے، سب کچھ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سہ لیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ زندگی کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ میرے ساتھ اسکول میں سب لڑکیاں ایک مخصوص فاصلے سے ہی بات کرتی تھیں، جیسے میں ان سے الگ ہوں، مگر ان سب میں ایک لڑکی تھی جسے میں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھتی تھی، مہرین۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی، میرے ساتھ بیٹھتی، میرے ساتھ لنچ کرتی، اور جب کوئی مجھے تانا دیتا تو وہ میری حمایت میں آگے بڑھتی۔ مہوش، دنیا کی باتوں میں مت جایا کرو، تم جیسی ہو بہت اچھی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے نصیب میں دوستی کی کمی نہیں تھی، شاید اللہ نے مہرین کو میری زندگی میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے، مگر میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں لنچ کے دوران مہرین نے مجھ سے کہا، مہوش، میرے گھر ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسکول کے بعد میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ مجھے حیرت ہوئی، مہرین نے پہلے کبھی مجھے اپنے گھر نہیں بلایا تھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بے حد اپنائیت تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اچھا، مگر کسی کو مت بتانا، یہ بس ہمارے بیچ کی بات ہے، مہرین نے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی ہنس دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے تلخ سبق بننے والا ہے۔ اسکول کے بعد میں مہرین کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ تم کمرے میں بیٹھو، میں بس ابھی آئی، مہرین نے جلدی سے کہا اور اندر چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں آ کر بیٹھی، مگر اچانک مجھے دوسرے کمرے سے کسی اجنبی مرد کی آواز سنائی دی، یہی وہ لڑکی ہے جسے تم نے بلایا ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے مہرین کی آواز سنی، ہاں تم بس آرام سے بیٹھو، میں نے اپنی سہیلی کو بلایا ہے، اگر کوئی پکڑ بھی لے تو میں یہی کہوں گی کہ تم اس کے ساتھ آئے تھے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ یہ جملہ میرے کانوں میں زہر کی طرح اترا۔ میں اپنی جگہ جیسے جم گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ مہرین، میری سب سے اچھی دوست، جسے میں اپنی بہن سمجھتی تھی، وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا جیسے ایک لمحے میں ویران ہو چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہرین کی باتیں، اس لڑکے کی ہنسی، سب کچھ میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ تمہیں یہی لڑکی ملی تھی بلانے کے لیے؟ یہ جملہ میری سماعتوں میں بجلی کی طرح گرا تھا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہنسی دبا رہا تھا، جیسے میرے وجود پر کہکا لگا رہا ہو۔ مہرین نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے بس یوں ہی اسے بلایا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ مہرین نے یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ جو میری سب سے اچھی دوست تھی، جس پر میں نے ہر وقت بھروسہ کیا تھا، وہی مجھے آج ان لوگوں کے سامنے یوں ذلیل کر رہی تھی جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں۔ بس تم زیادہ مت بولو، لڑکے نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ایسی لڑکیاں تو ترس کھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین جیسے ہل چکی تھی۔ کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ کیا واقعی یہ سب مہرین کے کہنے پر ہوا تھا؟ میرے آنسو قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ میں نے مہرین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ مہوش، تم جا سکتی ہو، اس کے الفاظ میری روح میں زہر گھول رہے تھے۔ میں نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ کہہ سکی، جیسے زبان پتھر کی ہو گئی ہو، جیسے لفظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ میں نے ایک آخری بار اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، میری ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، مگر بس میں وہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سڑک کی طرف قدم بڑھایا اور اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی میری طرف آتی دکھائی دی۔ سب کچھ جیسے سست ہو گیا تھا، میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ گاڑی کا ہارن زور سے بجا اور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ بچوں،
किसी ने चीख कर कहा, मगर मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। गाड़ी का ब्रेक एक झटके से लगा और मैं बस 1 इंच के फासले पर उसकी टक्कर से बच गई। मैं झटके से पीछे हटी और जमीन पर गिर गई। मेरे इर्द गिर्द लोग जमा होने लगे। कोई कह रहा था, बेटी तुम ठीक हो। कोई कह रहा था, ये तो मरने ही वाली थी। मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी नजरें साकित थीं और मेरा जहन जैसे खाली हो चुका था। मैंने अपना हाथ सीने पर रखा, जैसे अपना दिल टटोल रही हूँ, और फिर आंखें बंद करके वो आखिरी अल्फाज खुद से कहे। आज मेरा भरोसा दोस्ती से भी उठ गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं अपने सब्र और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। लोग मुझे जितने भी ताने दें, मैं उनकी जुबान के जवाब अपनी कामयाबी से दूंगी। उस रात जब सब सो गए, मैं जागती रही। मेरा दिल भारी था, मगर मैंने कभी किसी के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं किया। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और आसमान की तरफ देखा, जैसे मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ। या अल्लाह, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे सब्र भी दे, मुझे किसी का मोहताज ना बना। ये दुआ मेरे लबों से निकलते ही मेरा दिल हल्का हो गया। मैं जानती थी कि मेरी आजमाइशों का एक दिन इख्तिताम जरूर होगा और अल्लाह मुझे वो मकाम देगा जो शायद आज मेरी फुप्पो के वहमो गुमान में भी नहीं है। ये वो लम्हा था जब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया, और यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। दिन गुजरते गए और मैंने खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया। मैं जानती थी कि दुनिया मुझे एक माजूर लड़की समझती है, मगर मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि मैं खुद को आम लड़कियों से किसी तौर पर कम साबित नहीं होने दूंगी। मैं चाहती थी कि मेरी शनाख्त मेरी मेहनत और काबिलियत से हो, ना कि मेरी जिस्मानी कमी की वजह से। मेरा एक ख्वाब था कि मैं खुद को इतना मजबूत बना लूं कि किसी को मेरी माजूरी का ताना देने की हिम्मत ना हो। मगर ये आसान ना था। मैंने हर दिन एक नई आजमाइश का सामना किया, मगर मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया आजमाइश देती है, मगर अल्लाह सब्र करने वालों को नवाजता है। एक दिन स्कूल में मेरी क्लास में एक तकरीरी मुकाबला होने वाला था। मैंने हमेशा खामोशी को अपना हथियार बनाया था, मगर उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं सबके सामने खड़ी होकर बोलूं, ताकि लोग मेरी सलाहियतों को देख सकें, न कि मेरी कमजोरियों को। जब मैंने अपनी दोस्त सिद्रा से कहा कि मैं भी तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो वो हैरान होकर बोली, तुम? मगर तुम तो कभी ज्यादा बोलती ही नहीं, स्टेज पर कैसे बोलोगी? मुझे लगा जैसे ये अल्फाज मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए कहे गए हों, मगर मैंने दिल में सोचा, अगर मैंने आज हिम्मत नहीं की तो शायद कभी ना कर सकूं। मैंने मुकाबले में अपना नाम लिखवा दिया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी को बताया तो वो हैरत में आ गईं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम सिर्फ नियत साफ रखो। जब तकरीरी मुकाबले का दिन आया तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मुझे लगा जैसे सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे शर्मिंदा ना करना। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। मेरा एक पाँव टेढ़ा था और मैं अपनी लाठी के सहारे चल रही थी। क्लास के कुछ लड़कों ने आहिस्ता से कहका लगाया और मेरे दिल में चुभन हुई, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला हौसलामंद कदम उठाया। मैंने तकरीर शुरू की और जब मेरी आवाज कांपने लगी तो मैंने अपनी माँ की बात याद की, इज्जत अल्लाह देता है, दुनिया नहीं। ये जुमला मेरे लिए ताकत बन गया। मेरी तकरीर खत्म होते ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। मगर जब मैं घर आई तो पुप्पो पहले से बैठी हुई थी। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही दिन रह गए थे, अब ये लंगड़ी तकरीरें करेगी, किसी को तो इसके लिए रिश्ता भेजना नहीं और इसे तकरीरों की पड़ी है। मैंने एक लम्हे को सोचा कि मैं उनको जवाब दूं, मगर फिर अपनी माँ की तरफ देखा जो हमेशा खामोश रहती थी। मैंने भी खामोशी को चुन लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जीत का असल जवाब वक्त देगा। उसी दिन मैंने अपनी अम्मी को एक और आजमाइश से गुजरते देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने सुना कि फुप्पो कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र बैठकर खाएगी, शादी तो कोई करेगा नहीं। अम्मी के चेहरे पर दुख था, मगर वो खामोश रहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि अल्फाज जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया
کہ میں اپنی تقدیر خود بناؤں گی۔ رات کے وقت جب میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا کبھی ہمت نہ ہارنا، لوگ صرف دیکھتے ہیں مگر اللہ فیصلے کرتا ہے، تمہاری محنت ایک دن سب کو خاموش کر دے گی۔ کچھ دن بعد میں ایک قریبی بازار میں گئی جہاں میری ایک پرانی محلے کی آنٹی ملی۔ وہ ایک مشہور رشتہ کرانے والی خاتون تھیں۔ وہ میری ماں کو دیکھ کر بولی، باجی تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے مگر افسوس کہ اس کا نصیب اچھا نہیں، کون کرے گا اس سے شادی، کوئی عام لڑکا تو نہیں، ہاں اگر کسی معذور لڑکے کا رشتہ ہو تو دیکھ لوں۔ امی نے خاموشی اختیار کر لی مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دنیا کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ ایک معذور جسم والا شخص اگر ارادہ کر لے تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان بن سکتا ہے۔ اس رات میں نے پھر اللہ سے بات کی۔ میں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ میں نے صبر کیا ہے، مجھے ہمت دے، میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تیرے فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ میری زندگی میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں خود کو مزید کمتر محسوس نہیں کروں گی۔ میں نے پڑھائی میں پوری توجہ دینے کا فیصلہ کیا اور ہر وہ موقع حاصل کرنا چاہا جہاں میں خود کو مضبوط کر سکوں۔ یہ میرا پہلا امتحان تھا اور میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک دن میری تقدیر بدل دے گی اور وہ دن بہت قریب تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے مگر میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ میں جانتی تھی کہ میرا صبر اور محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گے اور وہ دن بالآخر آ گیا جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ لمحہ میرے لیے خواب کی تعبیر سے کم نہیں تھا۔ وہی لڑکی جسے بچپن سے کمزور سمجھا گیا تھا، جس پر ہر وقت طنز کے تیر برسائے گئے، آج ایک قابل اور خود مختار انسان بن چکی تھی۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچی اور ماں کے ہاتھ میں وہ رقم رکھ دی۔ امی یہ میری پہلی کمائی ہے۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت کی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ میں نے ماں کے چہرے پر فخر کی روشنی دیکھی اور وہ لمحہ میری تمام آزمائشوں کا بہترین انعام تھا۔ مگر یہ خوشی سب کے لیے خوشی کا سبب نہ تھی۔ میری پھپھو کے لیے یہ ایک نیا زخم تھا۔ انہیں میرا یوں کامیاب ہونا کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں تو وہ فوراً ہمارے گھر آ گئیں۔ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں جلن کی چمک نمایاں تھی۔ یہ سب عارضی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، پھر دیکھنا۔ میں نے ان کی بات سنی مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا ہر طنز، ہر زہریلا جملہ میری محنت اور کامیابی کو روک نہیں سکتا۔ میں نے صرف دل میں کہا، یا اللہ میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، میں بس عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب پھپھو نے میری کامیابی کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے طعنوں اور مایوسیوں کا شکار ہو جاؤں، مگر اس بار میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد خاندان میں ایک دعوت تھی۔ وہاں سب میرے بارے میں بات کر رہے تھے اور اکثر لوگ میری کامیابی کی تعریف کر رہے تھے، مگر پھپھو کے لیے یہ ایک نئی تکلیف تھی۔ وہ ہر کسی کے پاس جا کر کہتی، یہ سب وقتی ہے، عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری پر بھیجنا اچھی بات نہیں، کل کو اس کا بھی غرور ٹوٹے گا۔ مجھے ان کی باتوں کا اثر لینے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب میں نے اپنی ماں کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں سب کچھ انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ صاف نیت رکھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے ہی دن ایک خبر سن کر سب حیران رہ گئے۔ پھپھو کے شوہر کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ وہی شوہر جو ہمیشہ دوسروں پر روب جمانے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج خود مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی مگر میں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور وہ بھی خاموش تھیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ کسی کے زوال پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پھپھو کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو کمتر سمجھتی تھیں،
آج خود آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر ان کا غرور اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر آئیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہی پرانا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ براہ راست میری ماں سے مخاطب ہوئیں، بہن دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائیں، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ ماں نے ان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر میں نے ایک اور سبق سیکھا تھا، انسان کا غرور ہمیشہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتی تو میں بھی انہیں طنز کا جواب دے سکتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی تربیت پر عمل کیا۔ میں نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھا اور کہا، امی، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کا غرور خاک میں ملنے لگا تھا، ان کے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا تھا اور وہ قرض میں ڈوب چکے تھے۔ وہی لوگ جو کل تک دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے، آج خود آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ پھپھو کی وہ رونیت، وہ تیز زبان، وہ زہریلے الفاظ، سب کہیں کھو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر اب وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ پھپھو بیٹھی اپنی بہو سے جھگڑ رہی تھیں۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی، مگر تبھی میری سماعت میں ان کے الفاظ گونجے، یہ لڑکی ہمیشہ کم تر ہی رہے گی، اس کا نصیب کبھی نہیں کھلے گا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ یہ وہی جملہ تھا جو وہ بچپن سے کہتی آئی تھیں، اور آج بھی ان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ میں جانتی تھی ان کی آزمائش انہیں بدلے گی نہیں، کیونکہ کچھ لوگ صرف وقت کے تھپڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے نظر جھکا کر دل میں اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ میرا نصیب کیا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ تو نے میرے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا ہے۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ کچھ دن بعد محلے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ پھپھو کے بیٹے نے اپنی ماں کے رویے سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بھی زہر بن جائے۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے افسوس سے کہا، بیٹا، ہم کسی کے برے وقت پر خوش نہیں ہوتے، دعا کرو کہ وہ سدھر جائے۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ غرور کا انجام تھا، اور پھپھو کے لیے یہ سب سہنا آسان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد پھپھو ہمارے گھر آئیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہی غرور نہیں تھا، وہ تھکی تھکی لگ رہی تھیں۔ وہ براہ راست میری ماں کے پاس آئیں اور جھجکتے ہوئے بولیں، بہن، تمہاری بیٹی کو اب اچھی نوکری مل گئی ہے، تم اس کا رشتہ کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ یہ وہی پھپھو تھیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے کمزور سمجھا، جو ہمیشہ کہتی تھیں کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے اچھے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ میری ماں نے مسکرا کر کہا، پھپھو، ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ خود آ جائے گا۔ پھپھو خاموش ہو گئیں، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ہلکی سی بے بسی تھی۔ رات کے وقت میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی، باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، کیا واقعی کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے؟ کیا پھپھو اپنی غلطیوں کا ادراک کریں گی؟ میں جانتی تھی کہ میں بد دعا نہیں دیتی، مگر مجھے یقین تھا کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب میں دفتر میں تھی تو ماں کا فون آیا۔ ان کی آواز میں اضطراب تھا، بیٹا، پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے پیر میں عجیب سی سوجن ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً دفتر سے نکلی اور گھر پہنچی۔ میں نے دیکھا کہ پھپھو بے حد کمزور لگ رہی تھیں۔ جب میں قریب گئی تو انہوں نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پانچہ اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھپھو کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا، وہ اب صحیح سے چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ پھپھو نے روتے ہوئے کہا،
بیٹا میں نے تمہیں لنگڑی کہا تھا، مگر دیکھو آج میرا اپنا پاؤں خراب ہو گیا۔ میں نے ان کے آنسو دیکھ کر اپنا دل سخت نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ بڑے جو بھی کہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھپھو میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کا انصاف ہے۔ پھپھو نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی مگر تم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آج میں جانتی ہوں کہ اصل طاقت دولت نہیں صبر ہے۔ یہ جملہ ان کے منہ سے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید اللہ نے انہیں بدلنے کا ایک موقع دے دیا تھا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ پھپھو کے لیے یہ سب ایک سبق تھا اور میرے لیے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے ماں کے پاس جا کر کہا، امی اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، ہاں بیٹا اللہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے صبر کی دولت دی جو کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ زندگی میں سب کچھ پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ جو لوگ کل تک طاقتور اور مغرور ہوتے ہیں وقت ان کی گردن جھکا دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے مگر بہترین آتا ہے، اور آج یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ یہ ایک عام دن لگ رہا تھا مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری دہلیز پر ایک غیر معمولی لمحہ کھڑا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ پھپھو، وہی پھپھو جن کی زبان ہمیشہ زہر اگلتی تھی، جو ہمیشہ مجھے کمتر سمجھتی تھیں، جو ہر موقع پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھیں، آج وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا میں غلط تھی، میں بہت غلط تھی۔ میں حیران رہ گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے، کیونکہ جو عورت مجھے کبھی عزت دینے کو تیار نہ تھیں آج وہ میری دہلیز پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پھپھو آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ پھپھو نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی شلوار کا پونچا اوپر کیا اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھپھو کا اپنا پاؤں سوجا ہوا اور ٹیڑھا ہو چکا تھا، وہ اب صحیح سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا میں نے تم پر جتنا ظلم کیا شاید اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ وہی عورت تھیں جو ہمیشہ مجھے لنگڑی کہہ کر بلاتی تھیں مگر آج خود ایک معذور زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلایا اور وہ سہارا لے کر اندر آئیں۔ میری ماں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ باجی یہ آپ کو کیا ہوا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھپھو نے سر جھکا لیا جیسے وہ خود کو کوس رہی ہوں۔ بہن میں نے ساری عمر دوسروں کو کمتر سمجھا، خاص طور پر تمہاری بیٹی کو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا انصاف اس طرح آئے گا۔ میری ماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے کتنا دکھ تھا مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے معاف کرنے کا سبق دیا تھا۔ پھپھو نے میرے ہاتھ تھامے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جتنے بھی تانے دیے، جتنی بھی تکلیف دی، وہ سب میری کم ظرفی تھی۔ آج میں سمجھ چکی ہوں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کہوں۔ پھپھو اللہ سب دیکھتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سر جھکایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا میرا اپنا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے اب میں اکیلی رہنے کے قابل ہوں۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھا مگر آج میں جانتی ہوں کہ اصل طاقت معافی اور صبر میں ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا غرور ان کے فیصلوں پر حاوی ہو، مگر آج پھپھو وہ غرور توڑ چکی تھیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا جیسے وہ پوچھ رہی ہوں، بیٹا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ میں نے پھپھو کے ہاتھ پکڑے اور کہا، پھپھو آپ نے جو کیا وہ غلط تھا مگر میں جانتی ہوں کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں نے ان کی ساری تلخ باتوں کو درگزر کر دیا ہے۔ بیٹا، میں کہاں جاؤں؟ میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ جملہ سن کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، باجی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جس عورت نے میری زندگی اجیرن بنائی، آج وہی ہمارے سہارے کی محتاج تھی، مگر میں نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا اور آج میری برداشت کا حقیقی امتحان تھا۔ پھپھو ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ جو کبھی مجھے لنگڑی کہہ کر پکارتی تھیں، آج وہ خود چلنے کے قابل نہیں تھیں۔ میں انہیں دوا دیتی، ان کی مدد کرتی، مگر وہ ہر دن مجھے دیکھ کر شرمندہ ہوتی۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ قرآن کھول کر رو رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھپھو کیا ہوا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے اللہ سے بھی معافی مانگ دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ یہ وہی پھپھو تھیں جو کہتی تھیں کہ میرا نصیب کبھی نہیں کھلے گا، اور آج وہی میرے لیے دعا کر رہی تھیں۔ اللہ کی قدرت سے کچھ عرصے بعد میری شادی کا پیغام آیا، مگر یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے عزت دار اور امیر خاندان سے آیا تھا جس کا تصور بھی پھپھو نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مگر جب پہلی بار میری ماں نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں حیرت میں ڈوب گئی۔ امی، کیا واقعی؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، اور یہ لوگ خود تمہیں دیکھنے آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی اور پھپھو سمیت ہر کوئی حیران تھا۔ وہ جو مجھے ہمیشہ کمتر سمجھتی تھیں، آج وہ خاموش تھیں، کیونکہ اب میری قسمت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، وقت ہمیشہ کروٹ لیتا ہے۔ جو لوگ کل ہمیں کمتر سمجھتے تھے، آج وہی ہمارے در پر آ کر مدد کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک آئینہ ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ پھپھو، جو کبھی اپنی انا، غرور اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھیں، آج وقت نے انہیں توڑ دیا تھا۔ ان کا غرور ختم ہو چکا تھا، ان کی زبان کی تلخی مٹ چکی تھی، اور ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی اب نرمی میں بدل گئی تھی۔ پھپھو کی معذوری نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ان کے بیٹے نے، جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو تانے دیے، آج ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ امی، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، میری اپنی زندگی ہے۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کی کامیابیوں پر وہ فخر کیا کرتی تھیں، جو انہیں زندگی کا سب سے بڑا سہارا لگتا تھا، مگر جب ان پر آزمائش آئی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بھی ایک کہانی چل رہی تھی جس کا انجام آج ان کی دہلیز سے باہر تھا۔ پھپھو کی معذوری کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پہلے جو ہر چیز پر قابو رکھتی تھیں، آج وہ دوسروں کی محتاج ہو چکی تھیں۔ وہ جو دوسروں کے تانے سن کر مزہ لیا کرتی تھیں، آج خود ہر بات پر طنز سہ رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کی بیوی، جو شادی سے پہلے ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب کھل کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ سارا دن بس بستر پر پڑی رہتی ہیں، نہ خود کچھ کرتی ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتی ہیں۔ بہو کی آواز گھر میں گونجتی۔ بیٹا، جو پہلے ماں کی ہر بات پر سر جھکاتا تھا، اب خاموش رہتا۔ ایک دن جب پھپھو نے اس سے کہا، بیٹا مجھے دوا لا دو، میری ٹانگیں بہت درد کر رہی ہیں، تو اس نے موبائل پر نظریں جمائے رکھیں اور بیزاری سے بولا، امی، آپ کو ہر وقت بس کام چاہیے، میں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ میں آپ کا غلام نہیں۔ یہ الفاظ پھپھو کے دل میں کسی زہر کی طرح اتر گئے۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہی بیٹا جو ان کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا، آج انہیں یوں نظر انداز کر دے گا۔ یہ سب ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، ہر دن ان کے لیے اذیت کا ایک نیا دروازہ کھولتا جا رہا تھا۔ کبھی بہو کھانے میں دیر کر دیتی تھی، کبھی ان کے کپڑے کئی دنوں تک دھلنے کے انتظار میں پڑے رہتے۔ ان کی پرانی شان و شوکت، وہ زہر آلودہ طنز جو وہ دوسروں پر کرتی تھیں، سب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔
ایک دن گھر میں ایک بڑی لڑائی ہو گئی۔ بہو نے اپنے شوہر سے کہا، یہ عورت سارا دن مجھ پر بوجھ بنی رہتی ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں اتنی ہی عزیز ہے تو جاؤ ان کے ساتھ رہو، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ بیٹے نے غصے میں ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے، آپ کہیں اور چلی جائیں۔ پھپھو نے یہ الفاظ سنے تو ان کے اندر جیسے سناٹا چھا گیا۔ کہیں اور چلی جاؤں، یہ وہ جملہ تھا جو انہوں نے کسی اور کے لیے کہا تھا، مگر آج وقت نے انہیں اسی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ بیٹی نے انہیں ان کے ہی کمرے میں بند کر دیا اور دوسرے دن انہیں گھر سے نکال دیا۔ جب وہ سڑک پر آئیں تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، کسی نے انہیں اندر نہیں بلایا۔ تب میری ماں انہیں ایسے نہ دیکھ سکیں اور اپنے گھر لے آئیں۔ وہ جو دوسروں کو تانے دیتی تھیں، آج خود لوگوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ یہ دیکھ کر میری ماں نے آہستہ سے کہا، دولت، اولاد، عزت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تبھی وہ حقیقت کو پہچانتا ہے۔ پھپھو کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ جو کبھی دوسروں کو کمزور سمجھتی تھیں، آج خود سب سے زیادہ کمزور ہو چکی تھیں۔ ایک دن پھپھو نے میری ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، بہن، کیا میں تمہارے ساتھ مزید کچھ دن رہ سکتی ہوں؟ کیونکہ میری بہو مجھے نہیں برداشت کرتی اور میرا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا جیسے وہ میری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں بہت سے جذبات تھے۔ میں نے ساری زندگی ان کی طرف باتوں کو سہا تھا، مگر میں نے ہمیشہ صبر کیا تھا۔ آج میں جانتی تھی کہ میرا یہ امتحان تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، پھپھو، یہ گھر آپ کا بھی ہے۔ یہ سنتے ہی پھپھو نے میرے ہاتھ تھام لیے اور آہستہ سے بولی، بیٹا، میں تمہیں ستانے کے بدلے تم سے سہارا مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھامے۔ پھپھو، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آج میرے صبر کا بدلہ مجھے مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میرے صبر کا انعام اللہ نے مجھے بہترین طریقے سے دیا۔ مجھے ترقی کے بعد ایک بہتر زندگی مل گئی۔ اللہ نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جو میری عزت کرتا تھا، جو میری معذوری کو میری کمزوری نہیں سمجھتا تھا، بلکہ میری ہمت کو میرا سب سے بڑا اثاثہ مانتا تھا۔ شادی کوئی عام تقریب نہیں تھی۔ بارات اتنی شاندار تھی کہ پورے محلے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ درجنوں چمچماتی گاڑیاں، مہنگے لباس میں ملبوس لوگ، قیمتی زیورات میں لپٹی ہوئی عورتیں اور ہر طرف ایک شاہانہ انداز۔ محلے کی عورتیں جو کبھی میرے پیچھے باتیں کرتی تھیں، آج وہ حیرت اور حسد سے بارات کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ وہی مہوش ہے نا، ہاں، جسے کبھی اس کی پھپھو کہتی تھیں کہ اس کا نصیب نہیں کھلے گا۔ جب میں اپنی ماں کے گلے لگی تو میری نظریں پھپھو پر پڑیں۔ وہ سر جھکائی کھڑی تھیں، جیسے مان چکی ہوں کہ آج ان کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی اور انہوں نے جھجکتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں نم تھیں۔ بیٹا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا، مگر آج میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عظیم ہو۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو محبت سے تھاما اور دل میں سوچا، یہ لمحہ میری جیت کا ہے، یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے میرے صبر کے بدلے میں دیا ہے۔ جب میری بارات گئی تو سب لوگ حیران کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دل میں رشک تھا اور کچھ کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کیونکہ وہ سب جان چکے تھے اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دل میں کہا، یا اللہ، تو نے میرے صبر کا کتنا حسین انعام دیا۔ پھپھو نے مجھے خوشی خوشی رخصت کیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے، ان میں حسد یا جلن نہیں بلکہ خوشی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں پھپھو کا خیال رکھتی رہی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، جنہوں نے تمہیں تکلیف دی ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہی اصل فتح ہے۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے پھپھو کو کبھی ان کے برے رویے کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئی۔ زندگی ہمیشہ ہمیں ایسے امتحان میں ڈالتی ہے جن کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی ہوتی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے صبر کا امتحان ختم ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ تو ابھی شروع ہوا تھا۔
मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं अपनी बेटी के साथ खुश थी, शोहर मेरे साथ थे और अल्लाह ने मुझे इज्जत और सुकून अता कर दिया था। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। मैंने सोचा था कि मेरी नंद और ससुराल के लोग अब मुझे कबूल कर चुके हैं, मगर मैं गलत थी। ये सब एक दिन अचानक शुरू हुआ जब मेरी नंद ने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसने मेरी इज्जत और वकार को दांव पर लगा दिया। रात के वक्त सब खाने की मेज पर बैठे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने सास के लिए उनका पसंदीदा सालन बनाया था और शोहर दिन भर की बातें कर रहे थे। मेरी नंद खामोशी से खाने में मसरूफ थी, मगर उसकी नजरें मुसलसल मुझ पर थीं। मैंने महसूस किया कि वो किसी मौके की तलाश में है, जैसे वो किसी तूफान को जन्म देने के लिए तैयार बैठी हो। अचानक उसने गहरी सांस ली और बोली, अम्मी, आपको पता है, मैंने भाभी को कल रात किसी से छुपकर फोन पर बात करते सुना। मेरा चम्मच हाथ में ही रुक गया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और मेरे शोहर ने भी फौरन चौंक कर मेरी तरफ नजर उठा ली। क्या कह रही हो बेटा? मेरी सास ने हैरानी से पूछा। अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना। वो किसी से बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रही थी और जैसे ही मुझे एहसास हुआ वो फौरन खामोश हो गईं। ये झूठ है, मैंने जोर से कहा। झूठ? मेरी नन्ही ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। भाभी, आप ही कहती थी कि सच्चाई कभी छुपती नहीं, तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? मेरे शोहर का चेहरा सख्त हो चुका था। वो मेरी तरफ देख रहे थे, मगर उनकी आंखों में बेयकीनी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, जैसे मेरा सांस रुकने वाला हो। महविश, ये सब क्या है? शोहर ने सख्त लहजे में पूछा। ये सब झूठ है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर झूठ है तो साबित करो, मेरी नंद ने मुझे घूरते हुए कहा। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि जब कोई शख्स तुम्हें गिराना चाहे तो वो तुम्हारी सबसे छोटी कमजोरी को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सबूत? वो तंजिया हंसी। अम्मी, अब तो भाभी मुझसे हिसाब मांग रही हैं। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। मेरी सास की नजरें अब मुझ पर मजबूर हो चुकी थीं। महविश, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा, मगर तुमने ये सब। अम्मी, आप भी? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मेरी आवाज घबरा गई। शक? महविश, जब बात इज्जत की हो तो शक भी बहुत बड़ी चीज बन जाता है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा शोहर, जो अब तक खामोश था, अचानक कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया। ये सब कब से चल रहा है? उसकी आवाज गूंजी। मेरी नंद ने सर झुका लिया जैसे वो मासूम हो और मेरी सास ने आहिस्ता से कहा, हमें नहीं मालूम कि ये सब कब से चल रहा है, मगर हमें शक है कि कुछ गलत जरूर है। ये अल्फाज जैसे मेरे दिल पर छुरी की तरह लगे। मैंने बेबसी से अपने शोहर की तरफ देखा, मगर वो खामोशी से खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। मैं भी, जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उनके अल्फाज मेरे लिए बिजली बनकर गिरे। क्या? मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तुम्हें जाना होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया और खामोशी से घर से निकल आई। ये वही दर था जहाँ मैं एक दुल्हन बनकर दाखिल हुई थी और आज उसी दर से मुझे निकाला जा रहा था। मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई, मगर दिल में एक अजीब सा जख्म लेकर। मगर अल्लाह की कुदरत हमेशा काम करती है। कुछ दिन बाद मेरा शोहर रात के वक्त किसी काम से वापस आया तो उसने माँ और बहन की गुफ्तगू सुन ली। अम्मी, अब भाभी को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दो। आखिर हमने कितनी मेहनत से ये चाल चली है। मेरी नंद की आवाज गूंजी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब वो यहाँ वापस नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर मेरे शोहर का खून खोल गया। ये सब तुम्हारा किया धरा था। उनकी आवाज गूंजी और मेरी नंद का रंग फक हो गया। मेरी सास ने फौरन बहाने बनाने की कोशिश की, मगर वो जान चुके थे कि उनकी बीवी बेगुनाह थी और उनकी बहन ने सिर्फ अपनी जिद में ये सब किया था। उसी रात मेरे शोहर मुझे लेने के लिए आए। महविश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके गलती की। उनकी आंखों में निदामत थी। मैंने उन्हें गौर से देखा और फिर सर झुका लिया। मैंने उनके साथ वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही गाड़ी करीब आई मैं रुक गई। रुकिए, क्या हुआ? शोहर ने हैरत से पूछा। हम पहले कहीं और जाएंगे। कहाँ? कब्रिस्तान।
ہم قبرستان پہنچے اور میں سیدھا اپنی پھپھو کی قبر پر جا کر رک گئی۔ پھپھو، میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا اور آج میں آپ کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے دل میں ایک ناقابل بیان سکون تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا، صبر کرنے والوں کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے اور اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور دل میں کہا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔